अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 5 फरवरी 2021 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। ये टॉप 10 VGNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम पाकिस्तान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात से है। ताज़ा खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारत को एक मरतबा फिर ललकारते हुए कहा है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉरफेयर और 5th जनरेशन वॉरफेयर जीतना चाहता था, जिसमें भारत को नाकामी हुई है और अफवाज पाकिस्तान हुकूमत और आवाम की भरपूर ताउन के साथ दुश्मनों के अज़ाइम नाकाम बना दिए गए हैं। अब पाकिस्तान भारत या किसी और दुश्मन की 5th जनरेशन या हाइब्रिड वॉरफेयर का भरपूर तरीके से मुकाबला कर सकता है और कर भी रहा है और भारत एक्सपोज हो रहा है। साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ऐलान किया है कि कश्मीरियों की आज़ादी की हिमायत जारी रखी जाएगी और अफवाज पाकिस्तान इसके लिए भरपूर तरीके से आवाज़ बुलंद भी कर रही है और LOC पर भारत के जारहाना हमलों का जवाब दिया जा रहा है। आज चूँकि दुनिया भर के अंदर कश्मीरियों से इजहार एकजहती का दिन मनाया जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी आज मुख्तलिफ शहरों के अंदर रैलियाँ निकाली गई हैं, एहतजाज हुए हैं और साथ साथ जलसे और तकारीब भी हुई हैं। कश्मीरियों से इजहार एकजहती के लिए पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज हो रहा है और पूरी दुनिया कश्मीरियों के साथ खड़ी है। इसके अलावा नाज़रीन पाकिस्तान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के ताल्लुकात में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान को सऊदी अरब और UAE की जानिब से $2 अरब से ज़ायद के जो कर्जे थे उनमें मज़ीद एक्सटेंशन दी गई है। पाकिस्तान को गुज़श्ता 2 साल पहले सऊदी अरब और UAE ने तकरीबन $5 अरब का कर्ज़ हसना दिया था जो पाकिस्तान के बैंकों में रखा गया था और अब मज़ीद उसमें एक्सटेंशन कर दी गई है। नाज़रीन भारत जो पाकिस्तान, सऊदी अरब और UAE के ताल्लुकात ख़राब करना चाहता था, उनके मंसूबों पर पानी फिर गया है क्योंकि अरब रियासतों के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात मुस्तहकम हैं और मुस्तहकम हो रहे हैं। आगे बढ़े काम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम भारत से है। ताज़ा खबरें सामने आ रही हैं कि भारत के अंदर सिखों के किसानों के एहतजाज पर अमरीका ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अमरीका ने भारत से मुतालबा किया है कि किसानों के जायज़ मुतालबात को पूरा किया जाए और जमहूरी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और इंसानी हकूक़ की वायलेशन ना होने दी जाए। इस पर नाज़रीन भारतीय मीडिया ने अमरीका को रद्द-ए-अमल दिया है कि जिस तरह से अमरीका की कांग्रेस पर हमला किया गया था ट्रंप के हामियों ने, बिल्कुल इसी तरह से सिख भी भारत की कैपिटल पर, भारत के दारुल हुकूमत और पार्लियामेंट पर हमला आवर हैं, लिहाजा इनके मुतालबात नहीं माने जाएंगे। हालांकि नाज़रीन पूरी दुनिया जानती है कि कैपिटल हिल में कांग्रेस के हामियों का, कांग्रेस की बिल्डिंग पर जो ट्रंप के हामियों ने मुजाहरा किया था या धावा बोला था, वो और दिल्ली के अंदर किसानों के पुरअमन एहतजाज में बड़ा फ़र्क है। यही वजह है दुनिया भर के अंदर भारत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और दिल्ली गुज़श्ता 8 दिनों से मैदान जंग बना हुआ है और हम देख रहे हैं कि भारत की मुख्तलिफ़ रियासतों के अंदर बाकायदा शाहराहें बंद हैं और मुख्तलिफ़ रियासतों का दिल्ली से राब्ता मुनक़ते है, मोबाइल फ़ोन सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज बंद हैं। पाकिस्तान को बदअमनी से दोचार करने वाला भारत आज खुद बदअमनी से दोचार है। इसके अलावा नाज़रीन खबरें सामने आ रही हैं कि भारत की हुकूमत ने दावा किया है कि जो दुनिया की मशहूर तरीन अमरीकी कंपनी बोइंग है वो भारत के जंगी जहाज़ों की मेंटेनेंस करेगी और उसके साथ एग्रीमेंट साइन हो चुका है। साथ साथ नाज़रीन भारत ने यह भी दावा किया है कि वो जदीद तरीन एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी हासिल कर रहे हैं और जदीद तरीन ड्रोन तैयारे बनाए जा रहे हैं जो बग़ैर पायलट के होंगे और भारत चाइना और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन जहाज़ों को, इन ड्रोन तैयारों को आजमाएगा और इस्तेमाल करेगा। लेकिन पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि भारत दिफाई तौर पर पाकिस्तान और चीन के मुकाबले में कमज़ोर है, तभी चाइना और पाकिस्तान भारत के इलाकों पर कब्ज़ा कर रहे हैं और भारतीय फ़ौजी रोज़ाना चीन और पाकिस्तान के हाथों मारे जा रहे हैं। आगे बढ़ने का जो आज की तीसरी बड़ी खबर है यह अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन नेटो के जो जनरल सेक्रेटरी हैं स्टोलनबर्ग, उन्होंने एक मरतबा फिर ऐलान कर दिए है कि नेटो की फ़ोर्सेस को अफ़गानिस्तान से निकालना ये एक मुश्किल तरीन फ़ैसला है, लिहाजा जितने भी नेटो के डिफेंस मिनिस्टर्स हैं उनकी एक मीटिंग बुलाई गई है, उसमें ये फ़ैसला होगा कि नेटो फ़ौजें अफ़गानिस्तान से मई 2021 से पहले निकलें या ना निकलें।
لیکن عزیزام امریکہ بھی سازشیں کر رہا ہے، طالبان کے ساتھ بددیانتی کر رہا ہے۔ طالبان اس کے خلاف بھرپور طریقے سے متبادل پلان کو طے کر چکے ہیں، منصوبے طے کر چکے ہیں۔ طالبان کا دعویٰ ہے کہ اگر امریکی اور غیر ملکی فوجیں نہیں نکلیں گی تو ہم بزور طاقت ان کو نکالیں گے، ان پر حملے کریں گے۔ اس کے علاوہ عزیزام طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر تفصیل نشر کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ صبح بلخ سے 61 کابل فوجی اور سرکاری اہلکار طالبان کے سامنے ہتھیار ڈال کر سرنڈر ہو چکے ہیں، جو ایک بہت بڑی فتح ہے۔ اور رات گئے طالبان کی مختلف کارروائیوں کے نتیجے میں کابل فوج کی تقریباً 10 چیک پوسٹیں فتح کی گئی ہیں، جن میں 30 سے زائد کابل فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور متعدد زخمی اور گرفتار بھی کیے گئے ہیں۔ افغان طالبان کا دعویٰ ہے کہ 5 ٹینکوں پر قبضہ کیا گیا ہے اور متعدد جو جنگی آلات ہیں اور جنگی ساز و سامان ہیں وہ بھی مال غنیمت کے طور پر انہیں حاصل ہوئے ہیں۔ ساتھ ناسکام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ کابل حکومت نے پاکستان پر ایک مرتبہ پھر الزام لگایا ہے کہ پاکستان کی جانب سے جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پر مارٹر گولے فائر ہو رہے ہیں، لیکن پاکستان کا یہ جواب ہے افغانستان کو کہ دراصل بھارت اور را ایجنسی افغانستان سے پاکستان پر حملہ آور ہوتی ہے، پاکستان ان کو رد عمل دیتا ہے، جواب دیتا ہے، تو یہ گولہ باری نہیں ہے بلکہ دشمنوں کا تعاقب ہے اور دشمنوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی ہے۔ ناظرین تازہ خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ پاکستان کے گمنام ہیروز کی کارروائی کے اندر بھارت کی تربیت یافتہ 5 دہشت گرد مار ڈالے گئے ہیں جو افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کی فوج پر حملہ آور تھے، اور پاکستان نے افغانستان کے خلاف، افغانستان کے اندر بھارت کے خلاف کامیاب آپریشن کے سلسلے کو دراز کر دیا ہے۔ آگے بڑھے کام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین ترکی سے ہے۔ تازہ خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ طیب اردگان نے دنیا کو ایک مرتبہ پھر خبردار کیے ہے کہ ترکی کے اندر خانہ جنگی ہنگامے فسادات کروا کے بدامنی پھیلانے سے دنیا بالخصوص یورپ اور امریکہ باز رہے۔ ترکی کے اندر یونیورسٹیوں کے اندر طلباء کو تمام کے تمام حقوق حاصل ہیں اور طلباء کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، بالخصوص جو طالبات ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ لاکھوں جو طلباء ہیں، طالبات ہیں، وہ گزشتہ 10-12 سالوں میں ترکی کی یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کر کے فارغ ہوئے ہیں، لہٰذا ترکی کو یہ الزام نہ دیا جائے کہ طلباء کے حقوق ترکی کے اندر نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ترک صدر رجب طیب اردوان کامیابی سے ترکی کے آئین کو تبدیل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے ترکی کی جو سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے، ان کے جو سربراہ ہیں، انہوں نے طیب اردوان سے 1 گھنٹے سے زائد خصوصی طور پر ملاقات کی ہے اور اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے طیب اردوان کو یقین دلایا گیا ہے کہ وہ نئے آئین کے اندر، نئے دستور کے اندر وہ بھرپور تعاون کریں گے۔ بہت سے ماہرین طیب اردوان کو اسی کامیاب خارجہ پالیسی کی وجہ سے دنیا کا کامیاب ترین حکمران مانتے ہیں کہ اپوزیشن کے لوگ بھی ان کے سامنے کچھ نہیں کہتے ہیں، اور دراصل اپوزیشن کے لوگ بھی ان کے اپنے ہی لوگ ہیں۔ تو گویا پورا ترکی طیب اردوان کی حمایت کر رہا ہے اور طیب اردوان کے اس فیصلے کو سراہ رہا ہے کہ جس میں ترکی کا نیا آئین ہوگا، نیا دستور ہوگا، جس کے اندر اسلامی شقیں ہوں گی، خلافت عثمانیہ کی بحالی ہوگی اور سیکولر نظریات سے اور سیکولر شقوں سے ترکی چھٹکارا حاصل کرے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کی جانب سے البانیہ پر زور ڈالا گیا ہے کہ البانیہ کے اندر فتح اللہ گولن سے وابستہ بہت سے لوگ موجود ہیں، لہٰذا البانیہ جو ترکی کا ایک اتحادی ملک ہے اسے چاہیے کہ فتح اللہ گولن کے حمایتیوں کو یا ان کے کارکنان کو اپنے ہاں پناہ نہ دے، وہ دہشت گرد ہیں، بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے خلاف کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ساتھ ناظرین ترکی سے خبر یہ بھی ہے کہ گزشتہ مہینے جنوری کے مہینے میں 70 سے زائد جو فتح اللہ گولن اور دیگر تنظیموں سے وابستہ دہشت گرد تھے وہ ترکی کی فورسز کے سامنے سرنڈر ہوئے ہیں اور درجنوں گرفتار بھی کیے گئے ہیں۔ آگے بڑھے کام جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین بھارت اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین ایران کے ڈیفنس منسٹر نے بھارت کا دورہ کیا ہے، بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ سے خصوصی طور پر ملاقات ہوئی ہے اور بھارت کے سابق آرمی چیف اور موجودہ ڈیفنس کے سربراہ جنرل بپن راوت سے اور اسی طرح سے اجیت دوول سے اور دیگر بڑی شخصیات سے ایرانی وزیر دفاع نے وفد کے ہمراہ ملاقاتیں کی ہیں۔ ایران کی جانب سے بھارت کو بھرپور سپورٹ اور تعاون کا یقین دلایا گیا ہے اور ساتھ ساتھ چابہار پورٹ اور دیگر جو ڈیفنس نوعیت کے ایگریمنٹس ہیں ان پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں بھارت اور ایران کے درمیان گزشتہ کئی مہینوں سے اختلافات چل رہے ہیں کیونکہ ایران چائنا اور پاکستان کے بلاک میں گیا ہے،
لیکن بھارت ایران کے ساتھ مل کر بہرحال سازشیں کر رہا ہے، بالخصوص افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت کو روکنے کے لیے مودی حکومت ایران سے تعاون طلب کر رہی ہے، لیکن ایران جانتے ہیں کہ ایران کو پتہ ہے کہ پاکستان اور چائنا کے خلاف اگر ایران کی پالیسیاں رہیں گی تو پھر ایران آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اس لیے ناظرین کرام پاکستان کو اور چائنا کو ایران اور بھارت کی قربتوں کو قریب سے دیکھنا چاہیے کہ ان قربتوں کے ذریعے سے کہیں مسئلہ کشمیر کو، افغانستان کے مسئلے کو اور اسی طرح سے پاکستان کے سی پیک منصوبوں کو تو سبوتاژ نہیں کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام نیپال اور بھارت اور برما سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ نیپال کے اندر حکومت کو گرانے کے لیے وہاں پر سازشیں شروع کروائی گئی تھیں، اور اب ناظرین کرام کے پی شرما اولی جو وہاں کے وزیر اعظم ہیں، جنہوں نے پارلیمنٹ کو تحلیل کر رکھا ہے، انہوں نے بھارت کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے اپنے حامیوں کو سڑکوں پر نکال دیا ہے۔ نیپال کے اندر بھارت کے پی شرما اولی کی حکومت گرانے کی سازشیں کر رہا تھا را ایجنسی کے ذریعے سے، جسے ناکام بنا دیا گیا ہے، اور چائنا اور نیپال مشترکہ طور پر بھارت کے خلاف کامیاب کاؤنٹر آپریشن کر رہے ہیں، جس میں بھارت کو ناکامی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام میانمار سے خبر ہے کہ میانمار کے اندر فوجی انقلاب کی دنیا بھر میں مذمت کی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے، امریکہ اور یورپ کی جانب سے ساتھ ساتھ خبریں ہیں کہ فوج کی جانب سے سوشل میڈیا کی بندش کے بعد ہزاروں لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے اور فوج کی جانب سے کسی بھی طرح کی نرمی نہ برتنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور مختلف ملکوں نے میانمار سے، برما سے اپنے سفارتی مشن کو واپس بلانے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ اسرائیل، فلسطین، متحدہ عرب امارات سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ بحرین اور UAE کے دورے پر جانا تھا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اگلے ہفتے، لیکن اب اس دورے کو کینسل کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اسرائیل کے اندر کرونا وبا کی وجہ سے حالات خراب ہیں، لہٰذا اسرائیلی وزیر اعظم فی الحال بحرین کا اور UAE کا دورہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اس سے متحدہ عرب امارات اور بحرین کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر اثر پڑے گا۔ نیتن یاہو سیاسی طور پر اس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ ان کی حکومت کے خلاف تمام سیاسی جماعتیں متحد ہیں، اور مارچ میں ان کو الیکشن میں ہرا کر جو نیتن یاہو کا اقتدار ہے اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اس لیے بھی نیتن یاہو پریشان ہیں اور مختلف ملکوں کے دورے نہیں کر پا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے ایک مشہور ربی تھے، دہشت گرد تھے، جو فلسطینیوں کو اور اسی طرح سے یہودیوں کے ماسوا لوگوں کے قتل کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے، انہیں عدالت کی جانب سے 3 سال سے زائد کی سزا سنائی گئی ہے۔ ناظرین کرام اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیلی سکولوں کے اندر اور مذہبی عبادت خانوں کے اندر مسلمانوں کے قتل کے حوالے سے لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے، اور الزام مسلمانوں پر لگایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی قرآن کے اندر کتاب جو اللہ کی کتاب ہے اس کے اندر جہاد کی تربیت ہے، یہودیوں کے خلاف نفرت کا بیان ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہودی اللہ کی طرف سے مغضوب علیہم ہیں، ان پر لعنت کی گئی ہے ان کی سازشوں کی وجہ سے اور ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام خبریں ہیں کہ مغربی علاقوں میں فلسطینیوں کے گھروں کو اور ان کے کھیتوں کو، مکانات کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور اسرائیلی اتھارٹی فوج کے ذریعے سے یہ کام کر رہی ہے، اور وہاں پر یہودی آبادکاری کے سلسلے کو بڑھا دیا گیا ہے۔ اور خبر یہ بھی ہے فلسطین سے کہ 5 فلسطینیوں کو گرفتار کر کے ٹارچر کیا گیا ہے، تشدد کیا گیا ہے، جس کے خلاف فلسطینیوں نے احتجاج کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی نیتن یاہو حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ رفتہ رفتہ کرونا لاک ڈاؤن ختم کیا جائے گا، اور گزشتہ 8-10 مہینوں سے نیتن یاہو کے خلاف ہر ویکنڈ پر احتجاج ہو رہا ہے۔ اس ہفتے کو بھی اور اس ویکنڈ پر بھی پرتشدد مظاہروں کا اعلان سامنے آیا ہے۔ آگے بڑھنے کا ہم جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام ایران سے اور یمن اور سعودی عرب سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی اتھارٹی کی جانب سے 90 کروڑ ڈالر سے زائد کی رقم مختص کی گئی ہے تاکہ ایران پر حملہ کیا جائے یا ایران کے حملوں کا دفاع کیا جائے۔ اور ساتھ ساتھ خبریں ہیں کہ اسرائیل اپنے اتحادیوں کے ساتھ مشرق وسطیٰ کے اندر مل کر مشورہ کر رہا ہے کہ ایران کے خلاف جارحانہ کارروائیاں شروع کی جائیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام خبر ہے کہ 20 سے زائد بم دھماکوں میں ملوث
حوثیوں کا ایک دہشت گرد گروہ پکڑا گیا ہے اور اسے یمنی حکومت نے آپریشن کر کے گرفتار کر لیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ حوثیوں کی جانب سے نہتے شہریوں پر ظلم کیا جا رہا ہے اور وہاں کے وسائل کو لوٹا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے خلاف ڈرون حملے کر کے بھی سعودی عرب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تھریٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام آج خبر سامنے آئی ہے کہ جو بائیڈن نے یمن کی جنگ میں سعودی اتحاد کے تعاون کو ختم کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یمن کے اندر حوثیوں کے ذریعے سے، ایران کے ذریعے سے سعودی عرب پر بڑے بڑے حملے ہوں گے اور سعودی عرب کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام خبریں ہیں کہ سعودی عرب کے اندر تمام تقاریب کو 30 دن کے لیے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ کورونا وبا کی وجہ سے سعودی عرب کے اندر حالات ایمرجنسی کے اندر بدل گئے ہیں اور مختلف ملکوں سے فلائٹس آپریشن کا سلسلہ بھی بند ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام امریکہ سے ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے ساؤتھ کوریا اور دیگر ملکوں کے سربراہان کو فون کیا گیا ہے اور فون پر باہمی تعلقات کو مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ جو بائیڈن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دنیا بھر کے اندر جمہوری قوتوں کو سپورٹ کیا جائے گا اور مارشل لا یا فوجی انقلاب یا مسلح تنظیموں کے خلاف مشترکہ طور پر امریکہ اتحادیوں کے ساتھ مل کر کارروائیاں کرے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی وزیر خارجہ نے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کو فون کیا ہے۔ انٹونی بلنکن نے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کو یقین دہانی کرائی ہے کہ امریکہ UAE کو اسلحہ فراہم کرے گا اور باہمی تعلقات میں کمی نہیں آئے گی، لہٰذا جو قرارداد سامنے آئی ہے F-35 طیاروں کی ڈیل کو منسوخی کی، اس کو اثرنو ریوائز کیا جائے گا اور جو بائیڈن اپنے طریقے سے اس کی منظوری دے گی۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کے اندر جو امریکن ایئر لائن ہے اس کے ہزاروں جو ملازمین ہیں ان کو چھٹیوں پر بھیجنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کی مشہور ترین ایئر لائن امریکن ایئر لائن کمپنی کو بھاری نقصان ہوا ہے۔ کورونا وبا کی وجہ سے مسافروں کی تعداد میں کمی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے 10,000 سے زائد ملازمین کو نوکریوں سے نکالنے کا اعلان کر دیا ہے، چھٹیوں پر بھیجنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ عالمی عدالت انصاف کے اندر ایران کی جانب سے امریکہ کے خلاف مقدمات دائر کیے گئے تھے کہ پابندیوں کی وجہ سے ایران کو نقصان ہو رہا ہے۔ اس کی ہیئرنگ شروع ہو چکی ہے جس پر امریکہ کی جانب سے شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام افریقی مالک سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ مالی کے اندر پرتشدد حملہ ہوا ہے اور مسلح جنگجوؤں کے حملوں کی وجہ سے 10 سے زائد لوگ مارے گئے ہیں۔ اسی طرح سے صومالیہ کے اندر بھی حملوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور تغارائی قبائل کے ایتھوپیا کے اندر جھڑپیں حکومت کی فورسز کے ساتھ جاری ہیں اور سوڈان اور ایتھوپیا کے درمیان بھی حالات کشیدہ ہیں، جس پر امریکہ اور اقوام متحدہ نے دونوں ملکوں کو وارننگ دی ہے۔ آپ جانتے ہیں افریقی ممالک کے اندر بیرونی عناصر، مسلح تنظیمیں اور استعماری اعلی کار وہ سازشیں کر کے وہاں کے امن و امان کو خراب کر رہے ہیں۔ فارغ ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔